देंगे हमारे माहिर डॉक्टर। बताएंगे आपको सेहतमंद जिंदगी का राज, ताकि आप बदल सकें अपने जीने का अंदाज। सवाल पूछने के लिए आप हमारे नंबर पर कॉल कर सकते हैं। हेलो डॉक्टर, हर जुमेरात शाम 4 बजे बराह रास्त सिर्फ डीडी उर्दू पर। नाज़रीन आदाब। तारीख का एक अहम हिस्सा हमारा अदब है। कम किताबों में ज़ाती बसीरत का इजहार मिलता है। उस्तादों के घरों के दरवाजे तालिब इल्मों के लिए हर वक्त खुले रहते हैं। कहानी को पूरी तरह ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। कोई भी किताब मुकम्मल किताब नहीं होती है। उर्दू और हिंदी बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ एक दूसरे से नहीं है। कुछ उसूलों का नशा था, कुछ मुक़द्दस ख्वाब थे। हर ज़माने में शहादत के यही असबाब थे। नाज़रीन आदाब। प्रोग्राम किताबों की दुनिया में मैं आप सभी का इस्तकबाल करता हूँ। नाज़रीन, आज हम गुफ्तगू करेंगे डॉक्टर फ़ाज़िल अहसन हाशमी की मशहूर किताब मरासी अनीस में इंसानी अक़दार। और हमारे साथ गुफ्तगू करने के लिए मौजूद हैं शोबा फ़ारसी जामिया मिलिया इस्लामिया के उस्ताद प्रोफेसर इराक़ रज़ा ज़ैदी साहब। इराक़ रज़ा ज़ैदी साहब, इस प्रोग्राम में मैं दिल की गहराइयों से आपका इस्तकबाल करता हूँ। नाज़रीन, इससे पहले कि मैं प्रोफेसर इराक़ रज़ा ज़ैदी से इस किताब के मुख्तलिफ़ पहलुओं पर गुफ्तगू करूँ, मैं मुनासिब समझता हूँ कि इस किताब के बारे में आपको कुछ बता दूँ। नाज़रीन, ये किताब फ़ाज़िल अहसन हाशमी ने मरासी अनीस के ताल्लुक़ से तहरीर फरमाई है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जब मरसिए का ज़िक्र आता है तो पहला नाम जहन में मीर अनीस का आता है। इसलिए आता है कि मीर अनीस ने करबला के वाक़े को मरसिए में ढाल कर इस तरह से बयान किया है कि ऐसा लगता है कि इमाम हुसैन करबला में अपने 72 दोस्तों को लेकर नहीं गए थे, बल्कि 73 आदमी मौजूद थे और मीर अनीस करबला में तमाम वाक़यात को देख रहे थे। तो आइए इस किताब के मुख्तलिफ़ पहलुओं पर मैं प्रोफेसर इराक़ रज़ा ज़ैदी साहब से गुफ्तगू करता हूँ। ज़ैदी साहब, सबसे पहला सवाल मेरा ये है कि मुसन्निफ़ ने इस किताब में मरासी अनीस में इंसानी अक़दार, इसमें जिन तमाम बातों पर गुफ्तगू की है उसमें एक अहम मसला मरसिए के तारुफ़ से भी है। तो आप मेरे नाज़रीन को सबसे पहले ये बताएं कि मरसिया है क्या और मरसिए का क्या तारुफ़ हो सकता है। ये मरसिया लफ्ज़ रसा से बना है जी, लेकिन लग़वी मानी कुछ भी हों, आम तौर पर मरसिए का मतलब है मरने वाले की तौसीफ़ बयान करना। जब हम मरने वाली तौसीफ़ बयान करेंगे तो ज़ाहिर है कि हम उसमें जो भी अच्छाइयाँ थी उनका बयान करते हैं। और दो तरीके की मरसिया, एक शख्सी मरसिया और एक मरसिया करबला पर है। आज जो तारीख़ बनी है मरसिए की, वो करबला ही मरसिए को अगर हम मरसिया लफ्ज़ कहेंगे तो मतलब ये है मरसिया करबला पर है, और हम उसके साथ शख्सी लफ्ज़ लगाएंगे तब मालूम होगा कि ये मरसिया किसी पर कहा जा रहा है। शायरी की इब्तिदा ही दरअसल मरसिए से हुई है, और जिस वक्त हज़रत आदम के दो बेटों में इख्तिलाफ़ हुआ और काबिल ने हाबिल को कत्ल कर दिया, शहीद कर दिया, उस वक्त जो हज़रत आदम ने बयान किए हैं वो पहला मरसिया इंसानियत के ऊपर है। वो अजीब दर्दसोज़ मरसिया है। उसके बाद जब मरसिया की तारीख़ बनती है तो वो करबला में आकर बनती है। इतना दर्दसोज़ वाक़या कोई और नहीं हुआ। और मरने वालों के जो वस्फ़ हैं, जो तौसीफ़ है, वो जितने उभरते हुए किरदार करबला में हैं, ऐसे किरदार कहीं पर भी दिखाई नहीं देते। ऐसा मुजस्समा किरदारों का खूबसूरती के साथ कहीं नहीं दिखाई देता, जिसका मुसन्निफ़ ने इशारा भी किया इस किताब में। सारा फोकस जो है वो करबला ही के मरसियों पर है और ख़ास तौर से अनीस के हवाले से है। इसलिए अब मरसिए की मुख्तसर तारीख़ ये हुई कि करबला के शहीदों के ऊपर जो उनकी ज़िंदगी पर और उनके मकासद पर बात की जाएगी वो मरसिया होगा। जी जी। इस किताब में मुसन्निफ़ ने 5 अबवाब कायम किए हैं, और पहला बाब जो मुसन्निफ़ ने कायम किया उसकी तारीफ़ ये की है कि अक़दार की तफ़हीम तौज़ी। चूँकि इस किताब में अक़दार पे बहुत ज़्यादा बहस की गई है, मरासी अनीस में इंसानी अक़दार, तो पहले बाब से मुताल्लिक़ आप कुछ नाज़रीन को बताएं। जैसा कि इन्होंने, आज का हमारा ये फ़ैशन बन गया है कि हम कोई बात शुरू करते हैं तो ये देखते हैं कि मग़रिब में क्या हो रहा है। हाँ, मैं इनकी इस बात से मुतमईन नहीं हूँ। इन्होंने भी WM अर्बन
اور D.W. پرل کے کوٹیشن دیے ہیں اس میں، لیکن جو مغرب کی تہذیب اور اقدار ہیں وہ ہمارے یہاں کسی صورت سے بھی سوٹ نہیں کرتے ہیں. ہم جو ہمارے اپنے اقدار جو ہیں، مطلب بھائی چارہ ہے، بڑوں کی آداب ہے، عزت ہے بڑوں کا، ہمدردی کا جو جذبہ ہے، جتنے بھی یہ نیک اعمال ہیں یا نیک مقاصد ہیں، وہ سب کے سب ہمارے اقدار میں شامل ہیں، وہ مغرب کے یہاں نہیں ہیں. تو میں یہ چاہوں گا اس میں کہ انہوں نے جو مغرب کی بات کہی، ظاہر ہے آج وہ فیشن بن گیا ہے، انہوں نے بھی کہنا پڑا، انہوں نے کہا ہے، لیکن جو ہمارے اپنے ہندوستانی اقدار ہیں یا ہمارے عرب کے اقدار ہیں، ان اقدار پر ہی انہوں نے زیادہ بات کی ہے، اور اس میں سب کچھ آ جاتا ہے. بھائی بہن کی محبت بھی ہے، بیٹے اور باپ کی محبت بھی ہے، ماں اور بیٹی کی محبت بھی ہے، اور ان محبت کے ذریعے سے جو ایک ماحول بنتا ہے، جو ایک قوموں کا نشو و نما ہوتا ہے، وہ سب اسی کی منظور نظر ہے. اگر اقدار ہمارے یہاں سے چھین لیے جائیں، اگر ماحول سے اقدار نکل جائیں گے تو وہ ماحول جو ہے وہ گندگی میں پست ہو جائے گا اور ختم ہو جائے گا ایک طریقے سے. تو انہوں نے اس پر ڈسکشن کیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بتایا ہے کہ کربلا میں جو اقدار ہمارے سامنے آئے ہیں وہ فقط کربلا کے اقدار نہیں ہے، وہ ایک نیک اور شر کی لڑائی میں جو بھی نیکیوں کے اقدار ہو سکتے ہیں، جس سے بھی نیکی مرتب ہو سکتی ہے، وہ سارے کے سارے اقدار وہاں پر موجود ہیں، اور انہوں نے اس سے فائدہ اٹھایا ہے. جی، تو اقدار کی جو وضاحت کی ہے انہوں نے، اس کی مثال کرداروں کے ذریعے دی ہے. کرداروں کے ذریعے دی ہے، اور وہ بھی کرداروں کے ذریعے سے سکتی تھی اور نہ ہو ہی نہیں سکتی. جی، اس میں انہوں نے دوسرا باب جو قائم کیا ہے وہ مرثیے کی روایت، اور آپ جانتے ہیں کہ مرثیے کی روایت جو ہے کافی قدیم سے چلی آ رہی ہے، اور پورا ایک پس منظر ہے، پوری ایک تاریخ ہے. تو مرثیے کی روایت پہ جو بات کی ہے اس پہ آپ کچھ گفتگو کریں. دیکھیے، جیسے کہ انہوں نے اس میں نہیں لکھا ہی، وہ میں نے پہلی بات کہوں گا، مرثیہ شروع تو آدم سے ہو جاتا ہے، لیکن انہوں نے کیونکہ عربی مرثیہ کی تاریخ ہے، وہ مرثیہ عربی میں نہیں تھا، حالانکہ علامہ شبلی نے ترجمہ عربی میں کر کے دیا ہے. لیکن جو عرب میں مرثیے میں نگار ہوئے ہیں وہ انہوں نے اپنے شخصی مرثیے کہے ہیں، اور خزائی خاص طور سے سامنے آتے ہیں. لیکن جب ہم کربلا کی بات کرتے ہیں، سب سے پہلا مرثیہ جو ہمارے سامنے آتا ہے وہ ام کلثوم کا ہے. ام کلثوم جو امام علیہ السلام کی بہن ہیں، حضرت علی اور جناب فاطمہ زہرا کی بیٹی ہیں، رسول خدا کی نواسی ہیں، انہوں نے اپنے بھائی پر اشعار پڑھے ہیں، وہ پہلا مرثیہ ہے. اور اس کے بعد عرب میں ہی ایک عقبہ شاعر ہوئے ہیں، اور دوسرے دیبل خزائی ہوئے ہیں، جو 8ویں امام کے سامنے ممبر پر بیٹھ کر پڑھتے تھے. اصل میں عربی میں مرثیے کا اسکوپ اس لیے نہیں ہو پایا کہ یا تو بنی امیہ کی حکومت رہی پر، یا بنی عباس کی حکومت رہی. یہ دونوں حکومتیں جو تھیں وہ کربلا کے واقعے کو ہائی لائٹ نہیں ہونا چاہتی تھیں کہ ہائی لائٹ نہ ہو، کیونکہ کربلا جو تھی وہ شہنشاہیت کی دشمن تھی، وہ شہنشاہیت کو برداشت ہی نہیں کرتی ہے. جیسے کہ جوش نے بھی کہا تھا کہ فکر حق سوز یہاں کاشت نہیں ہو سکتی، کربلا تاج کو برداشت نہیں کر سکتی. تو یہ بات تھی. تو ظاہر ہے بنی امیہ کو بھی خطرہ تھا کربلا سے، اور بنی عباس کو بھی تھا، اس لیے لوگ ڈرتے تھے. شاعروں نے کھل کر مرثیے پر بات نہیں کی. لیکن جب یہ مرثیہ فارسی میں ایران میں پہنچا تو وہاں پوری آزادی تھی ایران میں، کیونکہ ایران میں جو حکومت کچھ دنوں تو رہی بنی عباس کی اور بنی امیہ کی، لیکن اس کے بعد جو آزادانہ حکومتیں آئی ہیں اس میں کچھ بھی کہنے کا وہ تھا. طاہریہ دور 2205 ہجری میں شروع ہوتا ہے، اور وہیں سے مرثیے کا ارتقاء شروع ہو جاتا ہے. اور مرثیے کا پہلا شاعر آذری ہوا ہے، جس نے مرثیے کے اس طریقے سے کہا، اس نے کہ سوراخ می شود دلما چن گل حسین، ہر جا کے ذکر واقعے کربلا شود. بہت خوب. تو یہ پہلا شعر جو ہمارے سامنے آیا وہ آذری کا ہے. اور اس کے بعد محتشم کاشی نے جب ایک مرثیہ لکھا تو اس شعر کے لیے بھی کہا گیا ہے کہ رسول خدا نے بشارت دی کہ تم نے میرے نواسے کے حق میں بڑی اچھی بات کہی ہے. لیکن محتشم کاشی نے جب اپنا مسدس بیان کیا اور اپنا مرثیہ سامنے رکھا تو وہ اس کے لیے تو آج بھی ایک عجیب لہر سامنے آ جاتی ہے. ایران میں آپ اگر دیکھیں محرم کے زمانے میں تو ہر جگہ یہ مرثیہ لکھا ہوا ملے گا، اور ہندوستان میں اگر دیکھنا ہے اپنی دہلی میں تو ایرانی کلچر ہاؤس میں یہ مرثیہ بہت جلی الفاظ میں لکھا جاتا ہے. اور جو روایتیں ہندوستان میں آئی ہیں وہ اسی مرثیے کے ذریعے سے پہنچی ہیں، جو روزہ نامہ کہلاتا ہے، جو مجلس خوانی کہلاتی ہے، اس سب میں اس مرثیے کے اشعار ضرور ہوا کرتے تھے. ڈاکٹر صاحب، آپ فارسی کے استاد ہیں اور بڑی اچھی بات آپ فرما رہے ہیں. جو فارسی میں مرثیے کی روایت ہے اس پر بھی آپ روشنی ڈال لیں. اس کتاب میں مصنف نے داول خزائی کا ذکر کیا ہے، جس پہ ابھی آپ نے ذکر کیا. تو میں چاہتا ہوں کہ داول خزائی نے جو مرثیہ کہا، جو 8ویں امام کے دربار کا وہ شاعر تھا، اس پہ آپ اگر کچھ روشنی ڈالیں. پہلی بات تو میں آپ سے عرض کر دوں کہ وہ دربار نہیں ہے 8ویں امام کا. جی 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 جی. وہ خود دیکھیے، کوئی بھی شخص یہ نہیں چاہتا کہ امام سے اوپر بیٹھے، لیکن یہ کربلا کا شرف ہے کہ کربلا کے صدقے میں امام نیچے بیٹھے ہوئے ہیں اور دیوبل سے کہہ رہے ہیں کہ دیوبل تم ممبر پر بیٹھو اور میرے جد کا تذکرہ کرو. اور جو دیوبل نے مرثیہ سنایا ہے تو 8ویں امام
کہتے ہیں کہ دہاڑ دہاڑ کے روتے ہی نہیں تھے، کبھی کبھی تو بے ہوش ہو جاتے تھے. تو یہ منزلت تھی اس مرثیے کے ذریعے سے کہ امام نیچے بیٹھے ہوئے ہیں اور ایک مرثیہ گو شاعر جو ہے وہ اوپر بیٹھا ہوا ہے. اور یہ روایت اگر ہم جیسے کہ آپ نے فرمایا دربار کا، جب دربار یہاں ہندوستان میں شروع ہوتا ہے اور ایران میں شروع ہوتا ہے تو صفوی بادشاہ جو نیچے بیٹھے ہوتے ہیں اور محتشم کاشانی جو ہیں وہ منبر پہ ہوتے ہیں. حالانکہ بادشاہ کبھی بھی، یعنی یہاں تک کہ ہندوستان کی روایت یہ رہی بادشاہوں کی کہ اگر 2 کرسیاں پڑی ہیں تو بیٹا بھی برابر کرسی پہ نہیں بیٹھ سکتا. شاہ جہاں نے کبھی بھی یا اکبر نے یا کسی نے بھی اپنے بیٹوں یا بھائیوں کو اس کرسی پہ نہیں بیٹھنے کے برابر میں تھی. یہ کربلا کا شرف ہے کہ صفوی دور میں بھی اور اودھی دور میں بھی جو مرثیہ خوان ہیں وہ منبر پہ ہیں اور بادشاہ جو ہیں وہ نیچے بیٹھے ہوئے ہیں. یہ کربلا کا عزم ہے اور کربلا کی خدمت کرنے کا نتیجہ دنیا میں یہ مل جاتا ہے. تو اخبار میں تو اور اس کتاب میں یہ بات ظاہر کی گئی ہے، اس کتاب میں اس بات کو ہائی لائٹ کیا گیا ہے کہ یہ قدر و قیمت ہوتی ہے مرثیہ کو شاعر کی. ڈاکٹر صاحب، مرثیے میں اشخاص اور کردار کی بہت اہمیت ہوتی ہے، جس کردار کے اوپر پورا مرثیہ جو ہے مرثیہ نگار ڈیولپ کرتا ہے. اشخاص اور کردار کے تعلق سے مصنف نے تیسرا باب قائم کیا. دیکھیے ایک بہت اہم سوال آپ نے کیا ہے یہ. اور جو مرثیے پر اردو ادب میں جو ایک بڑی کتاب آئی تھی وہ موازنہ انیس و دبیر ہے، ٹھیک ہے. اور شبلی الرحمن نے بڑی محنت کی اس میں لکھنے میں، کوئی شک نہیں ہے. یہ الگ بات ہے کہ انہوں نے کچھ ڈنک مارے ہیں انیس اور دبیر کے بیچ میں، وہ انیسیے کہلاتے ہیں اس لیے وہ بات سی تھی، لیکن وہ کرداروں سے بچے ہیں. اس کتاب کی یہ خصوصیت ہے کہ اس کتاب میں انہوں نے کرداروں کے ذریعے سے ابھارا ہے. علامہ شبلی چاہتے تو ان کرداروں کو سامنے لا سکتے تھے، لیکن کیونکہ کچھ نہ کچھ ایسی چیزیں سامنے آ جاتی ہیں جو اس وقت وہ شاید نہیں کہہ سکتے تھے یا کہنے سے بچتے چلے گئے. وہ انہیں کہنا چاہیے تھی وہ بات جو کردار سامنے آتے ہیں. ایسا کہ اقبال نے بھی کہا تھا کہ موسی و فرعون شبیر و یزید اندو قوت از حیات آیت پدید. یہ اقبال نے کہا، یعنی نیکی اور شر ہر جگہ پر موجود ہے. تو اب ان کے سامنے سوال یہ تھا کہ وہ نیک کردار تو سامنے لا سکتے تھے، لائے ہیں. مثلا حضرت عباس امام حسین السلام کے بھائی ہیں اور ایک ایسی شخصیت کا نام ہے جس کی تمنا ہی کربلا کے لیے کی گئی تھی. جب بھی کوئی واقعہ پیش آتا تھا تو امام حسین کہتے نہیں آپ کو کربلا کے لیے رکھا گیا ہے. اب جب کربلا آ گئی تھی تو اب امام تیار تھے کہ بھی اب مجھے ایسی جنگ کرنا ہے جیسے علی جنگ کرتے تھے. لیکن امام حسین علیہ السلام نے جنگ نہیں کرنے دی. کیوں؟ کیونکہ مقصد جو تھا وہ شاہی نہیں تھا. میں نے ابھی عرض کیا کہ کربلا تاج کو برداشت نہیں کر سکتی. مقصد کیا تھا؟ مقصد تھا فقط اپنے رسول کے مذہب کو اور اقدار کو بچانا. مذہب اقدار سے الگ نہیں ہے، رسول کے دین کو، اور دین کیا ہے؟ اقدار کا ایک نام ہے، اس اقدار کو بچانا تھا. اس کتاب میں یہ بات انہوں نے کہی ہے کہ اقدار اور دین جو ہے وہ ساتھ ساتھ چلتے ہیں. دین اقدار پہ چلتا ہے اور اقدار دین پہ چلتی ہیں. حدیث بھی ہے، بلکہ قرآن کی آیت ہے لقد کانا لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. اس کتاب کی اصل میں اسی پر اساس ہے، حالانکہ یہ آیت قرآن اس میں نہیں ہے، لیکن آیت ہی پر دار و مدار پوری کتاب کا ہے کہ لقد کانا لکم، بے شک ہم نے تمہارے لیے دے دیا، فی اسوۃ حسنہ، رسول اللہ کا جو اسوہ ہے، رسول اللہ کا جو کردار ہے، رسول اللہ کی سیرت ہے وہ تمہارے لیے بنائے گی. تو اب اس سیرت پر کرداروں کو دیکھا جانا تھا. تو اس سیرت پر کردار رسول خود حسین کا کردار، جس کے لیے رسول نے کہا حسین منی وانا من الحسین، ایک یہ کردار سامنے آیا. ایک بہن جناب زینب کا کردار آیا جو 2 شکلوں میں ہے، ایک کربلا سے پہلے کی زینب ہے اور ایک کربلا کے بعد کی زینب ہے. یہ کردار اس کتاب میں انہوں نے بہت خوبصورتی سے لکھا ہے جناب زینب کے کردار کو، ام کلثوم کردار کو. لیکن یہاں فقط بھائی نہیں ہیں، بیٹی بھی ہیں، جناب علی اکبر کا کردار بھی ہے. اور ایک ایسا کردار جو ہے اس کے اندر جو اپنا کردار ظاہر نہیں کر سکتا تھا، علی اصغر کا کردار ہے جو ہاتھوں پہ ہیں یا گود میں ہے یا میدان میں بھی ان تیروں کے سامنے ہے. وہ کردار بھی انہوں نے لکھا ہے. ڈاکٹر صاحب، اس میں جب آپ نے اشخاص کی اور کردار کی بات کی تو مرثیہ انیس میں ایک کردار ہے جو بہت زیادہ ڈومینیٹ کرتا ہے، وہ جناب عباس کا کردار ہے اور جناب زینب کا کردار ہے. ان 2 کرداروں پر اس کتاب میں فاضل ہاشمی نے بہت تفصیل سے گفتگو کی ہے. یہ تو بات ٹھیک ہے ابھی، لیکن ابھی یہ تو دونوں کردار نیک ہی کے ہیں. میں بھی اور بتانا چاہ رہا تھا آپ کو کہ انہوں نے جو شر کے کردار ہیں جن سے کہ علامہ شبلی بچتے رہے ہیں وہ بھی دیے ہیں. مثلا یزید کا کردار ہے، مثلا ابن زیاد کا کردار ہے، مثلا شمر کا کردار ہے، مثلا عمر سعد کا کردار ہے. یہ کردار بھی کیسے ساخت میں آئے ہیں یہ سب انہوں نے اس کتاب میں بڑے اچھی طریقے سے لکھا ہے. اور یزید کے خاندان پر بھی اور حسین کے خاندان پر بھی انہوں نے جناب ہاشم سے ہی بحث کی ہے. یہ ایک تاریخ اسلام کا ایک اہم پہلو ہے. اور ظاہر میں نے ابھی عرض کیا جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ حضرت عباس کا کردار ہی اتنی بلندی کا کردار تھا کہ حضرت عباس آئے تھے کربلا کے لیے اور علمدار بھی بنا دیے گئے
अब उनका क्या कारनामा था कि जंग करते, जंग की इजाज़त नहीं मिल रही। अब आप सोचिएगा किसी शेर को जंग की इजाज़त न मिले और वो देख रहा है कि बच्चे भी प्यासे हैं और जो मकसद है वो बज़ाहिर सामने पूरा होता हुआ दिखाई दे रहा है, तब उसकी हालत क्या होगी। उसका बयान जो है अनीस ने जगह जगह किया है और यहाँ तक कि उन्होंने जो बहुत बड़ी मिसाल उनको दी जाती है कि जब उन्होंने मशकीज़ों को दांतों में दबाया है, यानी जंग नहीं की, दरिया में कब्ज़ा किया और फ़कत पानी भरकर वापस आ गए और कहते हैं कि मशकीज़ा था कि शेर के मुंह में शिकार था, यानी ये ताकत का आलम हज़रत अब्बास की था। और वही हालत जनाब ज़ैनब की है कि जब जो बात इमाम हुसैन ख़ुद नहीं कह पाते थे, मसलन जब खेमों को हटाने की बात हुई दरिया के किनारे से, तो इमाम हुसैन ने ये महसूस किया कि मैं अब्बास को कहाँ रोक सकता हूँ, तो जनाब ज़ैनब से कहा कि अब अपने भाई को तुम रोको। यानी जनाब ज़ैनब जो हैं वो सिफारत का काम अंजाम दे रही हैं इमाम हुसैन के ज़माने में भी, और बात को तो सैयद सज्जाद ने सारा काम ही जनाब ज़ैनब पर छोड़ दिया है। तो ये जनाब ज़ैनब का किरदार तो वो है जो बहुत मशहूर मिसरा है अनीस का, भैया खुदा के वास्ते गुस्से को थाम लो, ये है। डॉक्टर साहब, इसमें फाजिल हाशमी ने एक बड़ी दिलचस्प बहस की है और वो है एक रिवायत के ऊपर और एक सिलसिले के ऊपर कि मीर अनीस हमेशा से तमाम मरसिया निगारों के लिए एक आइडियल रहे। अनीस के बाद जो दूसरे मरसिया निगार हैं उनके मरसियों पर अनीस के असरात किस हद तक हैं, इस पर भी फाजिल हाशमी ने बड़ी मुदल्लल गुफ्तगू की है। जी, जो इस वक्त के खदोखाल मरसिए के हैं वो मिर्ज़ा सौदा ने तय किए, यानी जो मुसद्दस पहली बार लिखा है वो मिर्ज़ा सौदा ने लिखा। ये बात उन्होंने इसमें भी लिखी है, हालांकि उन्होंने एक नाम और दिया है, लेकिन बिल्कुल सबसे सामने है कि सौदा ने इसको डाला। और सौदा के बाद ये सौदा जो है वो मीर हसन यानी अनीस के दादे के हमसर हैं, और मीर हसन के बाद मीर खलीक जो मीर ज़मीर जो दबीर के उस्ताद हैं उनका ज़माना है। और जब अनीस अपना मरसिया शुरू भी करते हैं तो उस वक्त शुरू हो रहा है कि जब मीर ज़मीर भी बैठे हुए हैं और मीर खलीक भी बैठे हुए हैं, और खलीक कह रहे हैं ज़मीर से कि अगर आप इजाज़त दें तो आपका भतीजा मरसिया पढ़े यहाँ पर। ज़मीर ने उस ज़माने के इक़्तिदार ये थे कि ज़मीर ने कबूल किया और कहा हाँ ठीक है, और बड़ी दाद दी अनीस जब बैठे। तो अब अनीस का हमारा ज़माना यूँ तो बहुत लंबा ज़माना है, लेकिन हम देखें तो करबला के सामने ज़माना कुछ भी नहीं है। यानी जो रिवायत अनीस की आगे बढ़ रही है वो आज भी उसी तरीके से हमारे अगर मरसिया पढ़ने बैठते हैं, अगर हम किसी मजलिस में जाएंगे तो हम सबसे पहले सोच होगा वो या अनीस का होगा या दबीर का होगा आज भी। हालांकि उसके बाद एक लंबी कड़ी सामने है, औज हैं, मोनिस हैं, मुहज़्ज़ब साहब हैं, उसके बाद मुजर्रिर साहब वो कभी कभी मरसिया पढ़ते हैं। और इधर हम देखें तो जो एक नया एक लखनऊ स्कूल का एक सिलसिला है। 3 स्कूल है लखनऊ में। एक स्कूल तो मीर अनीस का हुआ, एक मिर्ज़ा दबीर का स्कूल हुआ, और एक इश्क और ताशुक का बीच का एक स्कूल है, बहुत अहम स्कूल है, उसको हम छोड़ नहीं सकते। लेकिन अब जब हम 20वीं सदी में कदम रखते हैं, जैसे कि असरात की आप बात कर रहे हैं 19वीं सदी के बाद, तो अब इसमें जो एक बड़ा नाम आता है वो जोश का नाम आता है। समझे सर, जैसा कि मैंने अभी जोश का आपको सुनाया भी था, और जोश ने ही जो करबला का अहम बात पेश की है, वो एक रुबाई भी जब लिखने बैठते हैं तो वो भी कहते हैं इंसान को बेदार तो हो जाने दो, हर कौम पुकारेगी हमारे हुसैन, क्या सिर्फ मुसलमान के प्यारे हैं हुसैन, चरखे बनी नौ के तारे हैं हुसैन, इंसान को बेदार तो हो जाने दो, हर कौम पुकारेगी हमारे हैं हुसैन। तो ये जो रिवायत अनीस से चली थी, जो इक़्तिदार अनीस से चले थे, उसको यहाँ पर आके डेवलप कर दिया गया, जोश ने किया। लेकिन एक बात और मैं अर्ज़ करूँ आपसे, अगर हम उर्दू के तमाम असनाफ़ सुख़न पर बात करें तो जो कुछ होना था सब 19वीं सदी में हो गया। मसलन मसनवी, शहरुल बयान और गुलजार सिंह पर कोई मसनवी नहीं दिखाई देती, कसीदे में ज़ौक़ और सौदा के बाद कोई नहीं दिखाई देता। अगर कभी नाम आ जाता है मोहसिन काकोलवी का तो एक नाम आ जाता है, बाकी आज कोई भी कसीदे का नाम लेने वाला नहीं है। गज़ल में इस किताब में ये बात दी है, हाँ मैं आपसे याद कर दूँ कि गज़ल के लिए उन्होंने कहा है कि गज़ल इसलिए बची रही कि उसका सोज और गुदाज जो है वो मरसियत बहुत करीब का है, इसलिए गज़ल आज भी गज़ल है। लेकिन ना मसनवी है आज, ना कसीदा है आज, लेकिन मरसिया आज है। मरसिए में एक तो वो वाक़यात, लेकिन जो उसको अनीस और दबीर की जो रिवायत आ रही थी उस रिवायत को एक नए तरीके से लेके जब जोश आगे बढ़े, और जोश ने एक दबदबा पैदा किया कि होशियार है साकितो खामोश कूफे होशियार, ये तेवर जो जोश ने दिए हैं इस मरसिए को। और उसके बाद आले रज़ा ने, जमील मजहरी ने, ठीक है, और रईस अमरोहवी ने, ये सब के सब वो हैं जिन्होंने अनीस की रिवायत को आगे बढ़ाने की कोशिश की है। और जो चीज़ें मर रही थी, जैसे कसीदा मर रहा था, मसनवी मर रहा था, उन्होंने इसको आज के दौर से इस तरीके से, जो आज के मसाइल हैं, जोश ने, आले रज़ा ने और रईस रामपुरी ने,
رئیس امروہوی نے اس کو اس طریقے سے اس میں وہ آج کے مسائل کو سامنے رکھ دیا کہ لگتا ہے کہ مرثیہ جو ہے جو انیس کے زمانے میں مسائل تھے ان مسائل سے آگے بڑھ کر آج کے مسائل کو حل کرنے کے لیے آگے بڑھ رہا ہے. بہت خوب ڈاکٹر صاحب، اس میں اس کتاب میں انیس نے جو شہروں کا سفر کیا، وہ حیدرآباد بھی گئے، عظیم آباد بھی گئے، حالانکہ وہ بہت کم جایا کرتے تھے مرثیہ پڑھنے کے لیے. عظیم آباد 2-3 مرتبہ گئے. تو اس تذکرے کو بھی بڑی خوبصورتی کے ساتھ فاضل ہاشمی نے اس سفر کو اور وہاں جا کر کے کس طرح سے انہوں نے مرثیہ پڑھا، کہاں پڑھا، اس پر بھی اشارہ کیا فاضل ہاشمی نے. تو میں چاہتا ہوں کہ اس پر بھی آپ کچھ روشنی ڈالیں. دیکھیے، عظیم آباد ایک اہم مرکز بن کے ابھرا تھا، ٹھیک ہے، اور انیس کے بعد شاید عظیم آبادی سے اس کی پہچان زیادہ ہوئی، کیونکہ انیس جو ہیں وہ گئے تو دہلی سے ہیں. بلکہ یہ کہا بھی جاتا ہے کہ جب انیس مرثیہ پڑھنے کے لیے وہاں گئے تو شاد عظیم آبادی موجود تھے وہاں پر، شاد عظیم آبادی موجود تھے، اور شاد باقاعدہ انیس سے ملنے کے لیے وہاں پہنچتے تھے، ٹھیک ہے. اور لوگ اس پورے واقعے کو انہوں نے اس کتاب میں لکھا، اس کتاب میں انہوں نے لکھا ہے، لیکن جتنا واقعہ باقی کتابوں میں ملتا ہے وہ اتنا اس میں نہیں ہے. جیسے کہ تقی عابدی صاحب نے لکھا ہے وہ اس صورت سے ان کے یہاں نہیں ہے. تشنگی ہے، یہاں تشنگی ہے، کیونکہ وہاں کئی چیزیں سامنے آئی ہیں. کیونکہ ایک بار یہ اپنے بیٹے کو بھی لے کے گئے تھے، بھائی کو بھی لے کے گئے تھے، وہ قصے بھی سب ملتے ہیں. لیکن عظیم آباد ان کے لیے ایک بہت جانی پہچانی جگہ تھی اور یہ چاہتے تھے کہ وہاں جائیں. حالانکہ انیس سفر سے بہت بچنے کی کوشش کرتے تھے. جیسے اب حیدرآباد کا ہے، آج کے زمانے میں تو حیدرآباد کا سفر بہت آسان ہے، اب ہوائی جہاز سے چلے جائیے، ریل گاڑی سے چلے جائیے. انیس کے زمانے میں اثر کے جو صعوبتیں تھیں سفر کی وہ بہت مشکل تھی. لیکن حیدرآباد بھی ایک مرکز بن کے ابھرا نہیں تھا، بلکہ اگر ہم یہ کہیں کہ مرثیے کی ابتدا جو ہے وہ حیدرآباد سے ہی ہوئی تھی تو غلط نہیں ہوگا. کیونکہ قلی قطب شاہ کے زمانے میں جو مرثیے کہے گئے، حالانکہ آج ان کی تعریف جو ہے وہ نوحوں کے ساتھ ہے، مرثیے کے ساتھ نہیں ہے. میں یہ بات کہتا ہوں، میں نے لکھا بھی ہے کہیں پر کہ آج اس کو مسیح الزمان صاحب وغیرہ نے یا اور لوگوں نے جو مرثیے کی تعریف لکھنے والے ہیں انہوں نے اس کو مرثیے کی تعریف میں دیا ہے. لیکن آج ایک جو صنف نوحے کے سامنے آئی ہے تو وہ جو اس زمانے کا جو بھی ہمیں ملتا ہے مواد وہ سب کے سب مرثیہ نہیں بلکہ نوحے کی ذیل میں آئے گا. اور مرثیہ جو ہے وہ میر اور سودا کے زمانے سے آج کا مرثیہ آگے بڑھے گا. تو حیدرآباد جو ہے وہ مرکز رہا ہے مرثیے کا. اس لیے انیس کو ایک روحانی خوشی ہوتی تھی. میں اس جگہ آیا ہوں جہاں سے اردو کی ابتدا ہوئی ہے، جہاں سے اردو مرثیے کی ابتدا ہوئی تھی، جسے میں آج نوحہ کہہ رہا ہوں. ڈاکٹر صاحب، فاضل ہاشمی نے میر انیس کے کچھ بند بھی اس کتاب میں پیش کیے ہیں وضاحتوں کے لیے. تو میں چاہتا ہوں کہ آپ ہمارے ناظرین کے لیے 1-2 بند پڑھ کے بھی بتا دیں کہ بند کس طرح سے پڑھے جاتے ہیں، اور اس کتاب میں بھی انہوں نے اس کا اشارہ کیا ہے. دیکھیے، جب ابھی عرض کیا میں نے کہ جناب زینب کو رہا کرنے کا حکم ملا اور یہ پوچھا گیا کہ بھئی ہم خون بہا لینا چاہتے ہیں، کیا لینا چاہتے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ وہ تو رسول خدا کو علی یا فاطمہ کو دینا. لیکن اب وہ جو بند پڑھتی ہیں دیکھیے کتنا انسان کی زندگی کو چھوتا ہوا ہے، دل کو چھوتا ہوا ہے. کہتی ہیں کہ تقریر سے زینب نے کی جو محجوب ہوا وہ، تقریر سے زینب کی جو محجوب ہوا وہ، بولا کہ رہا میں نے کیا قید سے تم کو، اسباب ضروری جو تمہیں چاہیے کر لو. اس وقت کہا زینب دلگیر نے رو رو، نہ مال نہ اسباب نہ زر چاہیے مجھ کو، بچھڑی ہوئی ہوں بھائی کا سر چاہیے مجھ کو. یہ انسانی اقدار دیکھیے کہ جو ایک دم محبت دوڑ کے جاتی ہے. اور کوئی ہوتا ہے کہ ہمیں روپے دے دو. آج جب کوئی مر جاتا ہے تو کہا جاتا ہے کہ پہلے جائیداد پہ قبضہ کر لو. جناب زینب کہیں نہیں، کچھ نہیں، نہ مال نہ اسباب نہ زر چاہیے مجھ کو، بچھڑی ہوئی ہوں بھائی کا سر چاہیے مجھ کو. اب اسی طریقے سے جو جناب شیرین جو شہربانوں کی کنیز تھیں، وہ امام حسین السلام کی کنیز بن کے آئیں اور ان کو آزاد ہوا کیا تو شیرین نے وعدہ لیا تھا کہ آپ کبھی آئیں گے. اب یہ قافلہ وہاں سے گزر رہا ہے تو شیرین کو معلوم ہوا ہے کہ کوئی عرب کا قافلہ آیا ہے، تو انہوں نے سوچا کہ یہ امام حسین آ رہے ہیں. اور وہ سمجھتی ہیں کہ امام حسین جب آ رہے ہیں تو سارے قافلے کے ساتھ میں آتے ہوں گے. لیکن جب دیکھا اور یہ معلوم ہوا کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ قتل کے بعد یہاں پر آئے ہیں، تو اب بٹھالا سب کو، پانی پیاس بھوک سب کچھ سامنے تھی. اب وہ جو کہتی ہے اب شیرین دیکھیے کہ سجاد نے جب فاتحہ سے پائی فراغت، تا دیر رہی شہ کے عزاداروں پہ رقت، تب بیویوں سے شیریں نے کی عرض بمنت، فاقہ شکنی کیجے کہ روزی کی ہو طاقت،
فاقہ شکنی کیجے کہ رونے کی ہو طاقت، اس کھانے پہ ہے فاتحہ خواں روح نبی کی، یہ حاضری ہے سبت رسول عربی کی۔ یعنی یہ کھانا بھی شیرین نے دیا ہے تو اپنی طرف سے نہیں، بلکہ رسول خدا کے صدقے میں، اور صدقہ تو حرام تھا، اس لیے رسول خدا کی نظر دلا کے وہ کھانا کھلایا ڈاکٹر صاحب جا رہا ہے۔ بہت اچھے سے آپ نے اس بند کو بیان کیا ہے، اور فاضل ہاشمی نے بھی اس دونوں بند کا ذکر کیا ہے۔ جی ایک سوال آپ سے اور ہے کہ میرانیس کے مرثیوں میں جو عصری معنویت ہے جس پر بہت گفتگو ہوئی ہے، اور مجھے لگتا ہے کہ آنے والے دنوں میں بھی کافی گفتگو ہوگی، مصنف نے عصری معنویت کا بھی بڑی خوبصورتی کے ساتھ تذکرہ کیا۔ دیکھیے عصری معنویت کا جہاں تک تعلق ہے تو میں آپ کو جو نتھونی لال مظفر پور کے رہنے والے ہیں ان کا پہلے ایک شعر سنا دوں جو اس میں کتاب میں انہوں نے کوٹیشن میں دیا ہے کہ عصری حیثیت ہے کیا اور یہ مجلسیں کیوں کی جا رہی ہیں۔ ایک ہندو شاعر کہتا ہے، دیکھیے آپ، کہ دشمن ابھی بہت ہیں امام غیور کے، دشمن ابھی بہت ہیں امام غیور کے، کس طرح سوگ اتار دیں خادم حضور کے۔ یعنی جب تک یہ دشمن موجود ہیں اور یہ ہیں، اب اسی سے ہمارے عصری حیثیت آ جاتی ہے کہ آج ہم جب دیکھیں تو افغانستان میں کیا ہو رہا ہے، عراق میں کیا ہو رہا ہے، عراق میں کیا ہو رہا ہے، مصر میں کیا ہو رہا ہے، خدا کا شکر ہے کہ ہمارے یہاں ہندوستان میں امن ہے، ٹھیک ہے، ایک آدھ چھوٹے موٹے واقعے کو چھوڑ کے، لیکن آج اسلام کے نام پر زناکاری کی فتوی دیے جا رہے ہیں۔ اور وہ جو یزید کا ایک شغل تھا، یعنی مدینے میں اس کی فوجوں نے زناکاری کی تھی، اس کی فتوی دی گئی۔ تو اب اصلی جو ماہیت ہے، یہ جو اصلی اسلام ہے، وہ ان مرثیوں میں انیس نے شامل کر دیا ہے۔ تو اب جب ہمارے بات سامنے آئے گی تو یہ بات سامنے آئے گی کہ آخر رات حمد و ثنائے خدا کرو، اٹھو فریضۂ سحری کو ادا کرو۔ اب فریضۂ سحری کیا ہے؟ ان صبح کے بعد اٹھیے اپنی روزی کے لیے نکل جائیں۔ وقت بہت کم ہے، آخری سوال آپ سے یہ ہے کہ علمی اور ادبی دنیا میں آنے والے دنوں میں اس کتاب کی کیا اہمیت ہو سکتی ہے؟ دیکھیے ایک بات میں بہت واضح طور پر کہہ سکتا ہوں ان کے لیے کہ ان کو محنت اور کرنی چاہیے تھی۔ ہاں، یہ کتاب انہوں نے بہت اچھی لکھی ہے، لیکن اگر ان کو اور کتابوں کا حوالہ دیتے یا اور مطالعہ کرتے یا انیس کے سارے مرثیوں کو ایک بار نظر ڈالنا چاہیے تھی ان کو، وہ انہوں نے نہیں کیا۔ اس کے باوجود اس کتاب کی یہ اہمیت ہے کہ اس کے پڑھنے سے قومیں بھی سمجھیں گی، اور جو ماحول آج مقدر ہو رہا ہے، جو آدمی بھی اس کتاب کو پڑھے گا اس مقدر ماحول میں، جو آج ہمارے یہاں ذات پانچ کی آندھیاں چل رہی ہیں، بھائی بھائی کا دشمن بنا ہوا ہے، وہ سب اس کے ذریعے سے دور ہو سکتی ہے، کیونکہ اس کتاب کے ذریعے سے یہ معلوم ہوگا کہ بہن کے ساتھ بھائی کا کیا سلوک ہونا چاہیے، باپ کے ساتھ بیٹے کیا سلوک، یہ نہیں، یہ تو میں خالی مسلمانوں کی بات نہیں کر رہا ہوں، بلکہ پڑوسی کے ساتھ پڑوسی کو کیسا سلوک کرنا چاہیے، کیونکہ رسول نے کہا تھا کہ اگر آپ کا پڑوسی بھوکا ہے تو آپ پر کھانا حرام ہے، وہ پڑوسی کسی بھی مذہب کا ہو، کسی بھی قوم کا ہو۔ یہ کتاب اس دور میں اس چیز کو آغاز کرنے کے لیے، ایک محبت بھرا ماحول بنانے کے لیے کربلا کے صدقے میں بہت بڑا کام انجام بہت دے بہت سکتی ہے۔ شکریہ ڈاکٹر صاحب، نہایت ہی عالمانہ گفتگو آپ نے میرے ناظرین کے لیے کی ہے، بہت بہت شکریہ آپ کا۔ تو ناظرین آپ نے دیکھا کہ پروفیسر عراق رضا زیدی فاضل ہاشمی کی کتاب مراثی انیس میں انسانی اقدار پر نہایت ہی عالمانہ، مدلل اور فکر انگیز گفتگو کر رہے تھے۔ تو آنے والے دنوں میں ہم پھر حاضر ہوں گے ایک نئے مہمان کے ساتھ اور ایک نئی کتاب کے ساتھ۔ تب تک کے لیے آپ ہمیں اجازت دیجیے، آداب۔